अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में ज़िला मलीर का इजलास। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाकिम मेमन की इस रिपोर्ट में। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करने वालों में पार्टी ओहदेदारान, अरकान असम्बली और सिंध के वज़रा भी शामिल। इजलास में शहर कायद बिलखुसूस ज़िला मलीर में तरक्याती कामों के मामलात का जायज़ा लिया गया। इजलास में बारिशों के बाद शहर कायद में बहाली के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। इजलास में शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत और तालीम के शोबों में बेहतरी के इक़दामात पर भी गौर। इजलास में वकार मेहदी, नासिर शाह, सईद गनी, शेख अदील अख्तर, साजिद जोखियो, मीर अब्बास तालपुर, जाम अब्दुल करीम, आगा रफ़ीउल्लाह, हकीम बलोच, यूसुफ मुर्तज़ा बलोच, सलीम बलोच, राजा अब्दुल रज़ाक, महमूद आलम जामोट, शाहीना सईदा, सलमान अब्दुल्ला मुराद, जान मोहम्मद बलोच और दीगर ने शिरकत की। कोयटा सरियाब रोड में मकामी होटल के सामने नमाज जुमा के दौरान बम धमाका। धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं सिद्दीक अचकज़ई की इस रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था कि इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेकर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मीडिया कोऑर्डिनेटर महकमा सेहत बलोचिस्तान के मुताबिक कोयटा में सरियाब रोड बम धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल हस्पताल शोबा हादसात मुंतकिल कर दिया गया। हस्पताल जराये के मुताबिक जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श है। DSP ट्रैफिक पीर रियाज अहमद की सरबराही में अवामुन्नास को ट्रैफिक कवानीन और रोड हादसों की रोकथाम के बारे में ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम का आगाज। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक वकास की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक पुलिस ने अवामुन्नास और ड्राइवर्स की रहनुमाई के लिए ट्रैफिक कवानीन से आगाही के हवाले से पम्फलेट तकसीम किए और ट्रैफिक कवानीन के बारे में मुख्तसर आगाही की ब्रीफिंग दी। इस मौके पर DSP ट्रैफिक ने अवामुन्नास के नाम अपने पैगाम में कहा कि मुनज़्ज़म ट्रैफिक किसी भी माशरे के रोल मॉडल होने की अलामत होती है। महज़िब माशरे की तकमील में ट्रैफिक एक अहम किरदार अदा करती है। अवामुन्नास को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही मुहिम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमें अपने मुल्क को दुनिया में बावकार और महज़िब व बाशऊर ममालिक की सफ़ों में लाने के लिए इस बेहंगम और गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि एक्सीडेंट और दूसरे हादसात इंसानी कीमती जानों के ज़िया की रोकथाम की जा सके। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का बारिश में शहर के मुख्तलिफ इलाकों कोट रंजीत, भक्की रोड, घंग रोड, शाह कॉलोनी में नकासी आब के इंतजामात का जायजा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा है, जिस पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला नकासी आब में मसरूफ है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर और CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमरा बारिश से मुतासरा इलाकों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से किए गए इंतजामात का जायजा लिया है और फौरी तौर पर पानी की निकासी के इंतजामात करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने बारिश में डिस्पोजेबल स्टेशंस का भी जायजा लिया और बारिश में भी शहरियों की सहूलियात के लिए ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन को शाबाशी दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बारिश में नशेबी इलाकों का जायजा लेने का मकसद नकासी आब को फौरी तौर पर यकीनी बनाना है, ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई भी की। हालिया बारिशों की वजह से मेन GT रोड चंबड़ के करीब 3 से 4 फुट पानी जमा होने की वजह से बंद हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अजहर तुफैल की इस रिपोर्ट में। हालिया बारिशों के बायस मेन GT रोड चंबड़ मोटरवे ऑफिस के सामने दर्जनों गाड़ियां बंद हो गईं। मौसलाधार बारिशें नेशनल हाईवे मुल्तान रोड के लिए बजाय रहमत
کے زحمت بن گئیں۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے مین جی ٹی روڈ پر 3 سے 4 فٹ پانی کھڑا ہے، جس سے درجنوں گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ ڈی ایس پی موٹر وے 13 تنویر اصغر کھوکر اپنی ٹیم کے ہمراہ گاڑیوں کو دھکے لگاتے رہے۔ بارش ہوتے ہی مین جی ٹی روڈ میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ پانی کھڑا ہونے سے گاڑیاں پانی میں بند ہونے لگیں۔ شدید بارش کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، جبکہ شہریوں نے صوبائی وزیر مواصلات جناب سردار آصف نقوی سے مطالبہ کیا ہے کہ اس دیرینہ مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے تاکہ شہری اور مسافر مزید مشکلات سے بچ سکیں۔ ایس ایس پی گھوٹ کی عمر طفیل کی ہدایات پر گھوٹ کی پولیس کا روپ پوش جواریوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبد الفتاح آوان کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ کھمبڑا پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے سکنا گوٹھ میرالی مزاری سے مطلوب 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن میں بھورل، سومار اور شیر خان شامل ہیں، جبکہ تھانہ اے سیکشن گھوٹ کی پولیس نے تھانہ بائی جی شریف ضلع سکر کی حد سے چھینی گئی ایک کار برآمد کر لی۔ کار میں سوار 3 افراد پولیس کو دیکھتے ہی کار چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پولیس نے 3 نامعلوم اشخاص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ ڈہر کی پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے منگریو پمپ ڈہرکی سے کیس میں روپ پوش ملزم غلام حیدر کو گرفتار کر لیا۔ اوکاڑا میں دیپال پور سٹی پولیس کی بڑی کارروائی، خوف اور دہشت کی علامت بن جانے والے احمدی ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 3 کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ قبضے سے بھاری اسلحہ، نقدی اور موٹر سائیکلز بھی برآمد کر لی گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اشتیاق احمد جٹ کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک کی ہدایات کے مطابق دیپال پور تھانہ سٹی پولیس کے ایس ایچ او ملک قلب سجاد آوان نے بھاری نفری کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے علاقے بھر میں ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جانے والا احمد عرف احمدی ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 3 کارندے گرفتار کر لیے۔ ڈی ایس پی عابد حسین ملک کے مطابق ملزمان کے قبضے سے بھاری اسلحہ، 1 لاکھ روپے نقدی، 3 موٹر سائیکلز اور ایک چھینا ہوا رکشہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اور مزید انکشافات کی توقع ہے۔ ٹنڈولیار میں ایک بار پھر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طارق حمید کی اس رپورٹ میں۔ ٹنڈولیار، عثمان شاہ ہوڑی، نصرپور، سلطان آباد، چمبڑ، بکیرا ٹنڈولیار سٹی سمیت تمام علاقوں میں بارش کا پانی کئی فٹ سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ ٹنڈولیار بارش کے آغاز کے ساتھ ہی ہیسکو حکام نے ضلع بھر اور گردنواں کے تمام علاقوں کی بجلی بند کر دی۔ نکاسی آب کا عمل رک گیا۔ ٹنڈولیار رین ایمرجنسی کے باوجود انتظامیہ اور لوکل گورنمنٹ حکام غائب۔ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ بہاولپور میں اعلیٰ افسران کی مبینہ ملی بھگت، نیشنل پارک لال سوہارا 50 اور 30 آر ڈی کے کوارٹرز کی اینٹوں سمیت سامان بیچ ڈالا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد اسلم کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور میں افسران کی مبینہ ملی بھگت، نیشنل پارک لال سوہارا 50 اور 30 آر ڈی کے کوارٹرز کی اینٹوں سمیت سامان بیچ ڈالا۔ گورنمنٹ کی جانب سے بنائے گئے پختہ کوارٹرز، محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسران نے مبینہ طور پر اینٹیں، گارڈرز، ونڈوز اور دروازے بھی بیچ ڈالے، مگر اس حوالے سے کسی نے آج تک کچھ نہیں پوچھا۔ شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور چوری کے دھندے میں مبینہ طور پر ملوث افسران کے خلاف کارروائی سمیت برطرف کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پولیس تھانہ منجو شوری میں کھلی کچہری کا انعقاد، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ امن و امان کے قیام کے لیے پولیس نفری، چوکیوں اور گاڑیوں کی کمی کی شکایات کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راضی خان کی اس رپورٹ میں۔ منجو شوری پولیس نے تھانے میں ایس ایس پی نصیر آباد عامر کے زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ڈی ایس پی غلام محمد کھوسا، ڈی ایس پی ارشاد علی گولا، ایس ایچ او منجو شوری غلام حیدر منجو، ایس ایچ او بابا کوٹ غلام سرور، ایس ایچ او خان کوٹ، پی ایس نور احمد ڈومکی اور علاقے کے سیاسی و سماجی اور قبائلی عمائدین سمیت دیگر لوگ موجود تھے۔ ایس ایس پی عامر نے فردن لوگوں کے مسائل سنے، جبکہ لوگوں نے پولیس نفری کی کمی، ایریا میں چوکیوں کی کمی اور گشت کے لیے گاڑیوں کی کمی کے حوالے سے امن و امان کے قیام میں درپیش مسائل پر شکایات کی۔ لوگوں نے کہا کہ عدم سہولیات کے باوجود وہ پولیس کی کارکردگی سے مطمئن
تسلیم ہیں۔ SSP عامر نے کہا کہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ سندھ کا تیسرا بڑا پسماندہ علاقہ کاچھو، جہاں پہلے ہی سہولیات نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو رہی صحیح کسر سیلاب اور بارش نے پوری کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حنیف لغاری کی اس رپورٹ میں۔ کاچھو میں ندی نالوں میں شدید طغیانی اور بارشوں سے کاچھو میں تباہی، باسیوں کے گھر، املاک، مال مویشی سمیت ہر چیز سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ مکین اس مشکل صورتحال میں اپنی زندگیاں بچا کر نکلے اور اب تک در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ پانی کی سطح اب معمول پر رہ گئی۔ سیلابی ریلا 80% سے زائد منچھر جھیل میں داخل ہو گیا۔ 1 ماہ مکمل ہو گیا مگر اب تک علاقے کا ہیڈ کوارٹرز جوہی دادو اور تفریحی مقام گورکھ ہل کا راستہ بھی منقطع ہے۔ کاچھو میں اب نہ کھانے پینے کو کچھ بچا، نہ ہی صحت کی سہولیات کے لیے کوئی چھوٹی ڈسپنسری۔ وبائی امراض بھی پھوٹ پڑے۔ کاچھو کے شہر واہی پاندھی میں ایک اسپتال میں ایک ڈاکٹر رہ گیا، جہاں پر ادویات کی بھی شدید قلت ہونے کے باعث مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ سیلاب متاثرین نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ سے فوری طور پر راستوں کی بحالی سمیت معمولات زندگی کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ الریاض الخرج روڈ پر حادثہ، 2 کاروں کے درمیان تصادم، پاکستانی فیملی کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے، 2 شدید زخمی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب الریاض روڈ پر حادثے کے نتیجے میں پاکستانی فیملی کے 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی بھی ہوئے۔ رائے شاہ زمان کھرل پاکستان کے شہر اوکاڑا کے رہائشی تھے اور سعودی عرب کے شہر الریاض میں مقیم تھے۔ اپنی فیملی کے ہمراہ سفر کے دوران کار حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں وہ خود اور ان کی بیوی اور 3 سالہ بیٹی موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ دوسری گاڑی پر سوار یمنی بھی جاں بحق ہو گیا۔ رائے شاہ زمان خدمت خلق کے حوالے سے پاکستان میں بہت مشہور تھے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے جمعرات کو غسل کعبہ کی رسم ادا کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ شہزادہ خالد الفیصل نے سالانہ معمول کے مطابق ارک گلاب سے معطراب زمزم سے غسل کعبہ کی رسم انجام دی۔ اس موقع پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے۔ غسل کعبہ کی رسم میں گورنر مکہ کے ہمراہ مسجد الحرام و مسجد نبوی، انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس، منتخب ممتاز علماء اور کلید بردارانہ کعبہ بھی شریک ہوئے۔ یہ تقریب بارش کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی، تاہم عشاء کی نماز کے بعد غسل کعبہ کی رسم نہایت سادگی سے انجام دی گئی۔ پہلی بار اس موقع پر غیر ملکی سفر اور مہمانوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ شہزادہ خالد الفیصل نے غسل کعبہ کی رسم ادا کر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ انہوں نے اس موقع پر کورونا وبا کے خاتمے اور امت مسلمہ کی صلاح و فلاح کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ واضح رہے کہ غسل کعبہ کی رسم پہلے سال میں 2 مرتبہ یکم شعبان اور محرم کے مہینے میں ادا کی جاتی تھی، اب 1 مرتبہ 15 محرم کو ادا کی جاتی ہے۔ اور مکہ مکرمہ اور مضافات کے علاقوں میں موسلا دھار بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ حرم شریف میں روح پرور مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ شہر مکہ مکرمہ اور مضافاتی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ بارش کے باعث گرمی کی شدت میں بھی کمی آ گئی۔ مسجد الحرام میں بارش کے باعث روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ میزاب رحمت سے آتا ہوا بارش کے پانی نے روح پرور مناظر بنا دیا جو توجہ کا خاص مرکز رہا۔ شدید بارش کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مزید بارشوں کا امکان ہے۔ نواب شاہ میں سندھ حکومت کی جانب سے 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کے اعلان کے بعد ڈائریکٹوریٹ آف کالج شہید بے نظیر آباد کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ اور SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے آگاہی ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج نواب شاہ کے شاہ لطیف ہال میں منعقد ہونے والے ورکشاپ کے مہمان خصوصی رکن سندھ اسمبلی اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غلام قادر چانڈیو، ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید چنڑ اور ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن شہید بے نظیر آباد میر نادر علی ابڑو تھے۔ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے رکن سندھ اسمبلی غلام قادر چانڈیو نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے ہیں۔
جس کی وجہ سے صوبے میں کورونا وائرس کے کیسز کم رپورٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے، اس لیے عوام بالخصوص طلباء و طالبات تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد اسکول و کالجز میں احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ ملک اور صوبے میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈائریکٹوریٹ کالجز شہید بے نظیر آباد کی جانب سے یہ آگاہی پروگرام منعقد کرنا بہترین عمل ہے۔ اس موقع پر ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل کالجز سندھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید چنڑ نے کہا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے پورے صوبے میں یہ پہلا ورکشاپ ڈائریکٹوریٹ کالجز شہید بے نظیر آباد کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ ورکشاپ کا مقصد تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر اقلیت و مذہبی امور کے دورہ حب کے موقع پر بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما عظیم سیاح انور اور یوسف بلوچ کے وفد کی حب میں ملاقات ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نور اللہ بزنجو کی اس رپورٹ میں۔ اقلیتی رکن صوبائی اسمبلی دھنیش کمار پلیانی اور لسبیلا سول سوسائٹی کے ترجمان امان اللہ لاسی نے حب شہر کے چند اہم مسائل کے حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر کو آگاہ کیا، جس میں حب شہر میں پانی کا بحران اور پانی کی لائنوں میں گٹر کا پانی مکس ہو کر آنا اور قبرستان کی زمین کے لیے بھی بات کی گئی۔ حب شہر کے یو ٹرن کھولے جانے کے ساتھ مزدوروں کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا گیا کہ حالیہ لاک ڈاؤن میں بہت سے انڈسٹریز کے مالکان نے مزدوروں کو تنخواہیں تک ادا نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر نے تمام مسائل سن کر ان کو حل کرنے کی مکمل یقین دہانی کروائی ہے۔ تھانہ بھوانا کے علاقے سے مبینہ طور پر 22 سالہ نوجوان اغوا، بااثر افراد نے 22 سالہ نوجوان کو اسلحے کے زور پر اغوا کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل کی اس رپورٹ میں۔ ملزمان کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر لواحقین نے ختم نبوت چوک بند کر دیا۔ پولیس سے مذاکرات ناکام ہونے پر لواحقین نے ڈی پی او آفس کے اندر داخل ہو کر شدید احتجاج کیا۔ پولیس بااثر ملزمان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ تھانہ بھوانا پولیس ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ مظاہرین نے ڈی پی او چنیوٹ سے مطالبہ کیا کہ پولیس بااثر افراد سے ہمارے بچے کو بازیاب کروائے۔ ملک بھر کی طرح سبھی شہر میں بھی فرانس کا گستاخانہ مواد شائع کرنے کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کے ضلعی امیر حاجی زاہد تلن کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ ریلی ٹی این ٹی مسجد سے نکالی گئی جو مختلف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی سیاسی چوک پر پہنچی جہاں مقررین نے خطابات کیے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ اللہ داد رند سے۔ جی اللہ داد، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ کل ملک بھر کی طرح سبھی شہر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں فرانس نے جو حالیہ دنوں میں اشاعت کی اور سوشل میڈیا پہ پبلش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو اس سلسلے میں پاکستان بھر کی طرح ضلع سبھی شہر میں بھی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی جو ہے ٹی این ٹی مسجد سے نکالی گئی ہے اور مختلف شاہراہوں سے ہو کر ساکی چوک پر پہنچ گئی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ تحریک لبیک پاکستان ضلع سپی کے امیر موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ناموس رسالت اور صحابہ اکرام کی گستاخی کے حوالے سے پورے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان ریلی منعقد کر رہی ہے اور اس سلسلے میں سبھی پہ الحمدللہ یہاں پہ بھی سنی پورے جوش کے ساتھ یہ ریلی نکال رہے ہیں اور بھرپور احتجاج حکومت وقت سے کر رہے ہیں کہ خدا را اس ناموس رسالت اور گستاخ صحابہ کے حوالے سے جن نے گستاخی کی ہے انہیں فوری طور پر گستاخی کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، بھوک پیاس، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ دادرین بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سانگڑ کا تاریخی پارک شاہ لطیف بارش کا پانی جمع ہونے سے تباہ ہو گیا۔ پارک پر 5 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے مگر پارک میں تبدیلی ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ عزیز الرحمان رند سے۔ جی عزیز، آخر معاملہ کیا ہے، آگاہ کیجیے گا۔ 1962 میں ڈپٹی کمشنر سانگڑ نے سانگڑ کی خواتین اور بچوں کی تفریح کے لیے گلستان شاہ عبداللطیف پارک تعمیر کیا گیا۔
जहां पर कीमती जानवर, परिंदे और झूले भी लगाए गए ताकि सांगड़ की खवातीन और बच्चों को यहां पर तफरी मिल सके। 2011 और 2005 का आने वाला सैलाब का पानी, शहर भर का पानी इस पार्क में छोड़ दिया गया, जिसकी बिना पर पार्क तबाह हो गया। सबका डिप्टी कमिश्नर सांगड़ उमर फारूक बलोच की जानिब से इस पार्क को दोबारा तमीर करने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर किया गया और इसकी तामीर का काम शुरू कर दिया गया, मगर हालिया बारिशों के बाद ज़िले भर का पानी इस पार्क में छोड़ दिया गया, जिसकी बिना पर एक बार फिर शाह अब्दुल लतीफ़ पार्क तबाह हो गया और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर इस पार्क में किसी भी तरह की सांगड़ की खवातीन और बच्चों को तफरी सहूलत नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब इस पार्क में तमीर होने वाला काम भी नाकस है, जिसकी बिना पर शहरियों ने आला हकाम से अपील की है कि इस काम की इंक्वायरी कराई जाए और ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द इस पार्क को तमीर किया जाए ताकि सांगड़ की खवातीन और बच्चे इस पार्क में तफरी कर सकें और शहर का पानी यहाँ पर ना छोड़ा जाए। अजीज़ुर रहमान रिंद, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।